अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी। मुलाकात का नया शुमारा लेकर हम साउथ अपडेट न्यूज़ चैनल से आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि आप साहिबान को पता है कि हम मुलाकात में अपने वादे गुलपोश के किसी भी हस्ती से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी राय आरा जानते हैं या कि ओहदेदारान से उनकी कम्युनिटी के मुतलिक बात करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं जनाब इम्तियाज़ अहमद खान साहब। ये तहसील शांगस से आते हैं। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी वेलफेयर एंड कल्चरल फोरम के ज़िला सदर हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आपका हमारी चैनल में खैर मकदम है। आपने हमारी बात रख ली, हमने आपको दावत दी, आप यहाँ पे आ गए। तो आप हमें एक ब्रीफ अपना तारुफ दे दें अपनी ज़िंदगी और तालीम के हवाले से। तो जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त थोड़ा सा हमें बुलाया यहाँ पे। सिर्फ इसलिए आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि इसमें हमें एक मदद मिलेगी कि अपने जो कम्युनिटी है उसका जो मसाइल हैं, बाकी चीज़ हैं, वो आपके ज़रिए उजागर कर सके हम। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी जहाँ तक आपने बोला कि मैं अपने बारे में, मेरा जो घर है वो शांगस तहसील के गांव है ब्रा, तो वहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने इब्तदाई तालीम अपने स्कूलों में ही हासिल की, वहीं के एक मिडिल स्कूल है वहाँ की। उसके बाद जो हाई स्कूल लेवल की पढ़ाई है वो हमने हरदतूरू में की। एक हाई स्कूल हुआ करता था तब। तो उसके बाद हमने एक ग्रेजुएशन हमने जो अनंतनाग खनाबल का डिग्री कॉलेज है वहाँ से हमने की। तो उसके बाद हम एक प्रोफेशन में लग गए। ये माकबा तालीम में? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ अपना। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक। और ये जो हमारे ये गांव का है पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम, इससे वाबस्ता हूँ। तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी थोड़ा बहुत काम आए। जी खान साहब, शुक्रिया आपका, आपने अपने बारे में जो बताया। तो प्रोग्राम को आगे चलते हुए पहले तो मुझे ये बुनियादी जानकारी चाहिए इस मुतलिक कि हमारे ये जो सामईन किराम हैं जो हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम क्या है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, एक कौम, एक कम्युनिटी जो हमारी पहाड़ी आप सुन रहे होंगे, तो जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी है पुंछ राजौरी से लेके करना, उड़ी और अनंतनाग में तकरीबन 1-1.5 लाख की पॉपुलेशन। तो खान साहब, हम आपसे यही सवाल कर रहे थे कि ये पहाड़ी वेलफेयर एंड कल्चरल फोरम किसके लिए स्टैंड करता है, इसके बुनियादी उरूज मकासद क्या है? अच्छा सवाल आपने किया। जो पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम है, तो 70 की दहाई में जब उस वक्त के हमारे बुज़ुर्ग जो जमा हुए, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उनमें से कई इस दुनिया में नहीं हैं, और जो ज़िंदा है उनको उम्र दराज अल्लाह ताला अता करे। उनको जब महसूस हुआ कि इस जो पहाड़ी कौम है जो कि बिखरी हुई है, जिसका कहीं वो नाम वजूद नहीं था, उनको जब महसूस हुआ कि इसको जमा करने का एक शेप देने की ज़रूरत है, वो बैठे, उन्होंने मशवरा किया और करना की सरजमीन से सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो करना हमारा जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ तकरीबन सारी आबादी पहाड़ी है, 90% के करीब जहाँ पॉपुलेशन है वो पहाड़ी है। उन्होंने एक मशवरा किया, उन्होंने सलाह मशवरे के बाद एक तहरीक शुरू की 70 की दहाई में, और उस तहरीक को फिर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ हो, राजौरी हो, कुपवारा हो, इवन अनंतनाग हो, यहाँ तक उन्होंने लाया। हर घर में गए, मीटिंगें की, और उस वक्त वो कल्चरल शो किए अपने। उससे एक आइडेंटिटी उन्होंने कोशिश की दिखाने की कि उस वक्त की गवर्नमेंट को दिखाएं कि यहाँ एक और कौम रह रही है जिसका नाम जो है वो पहाड़ी है। तो उसके लिए इसकी बुनियाद डाली गई, और तब से लेकर आज तक ये जो पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम है, एक गैर सियासी उन्होंने एक वजूद अपना बनाया। इसमें लोग आते गए, लोग जाते गए, और ये तंजीम आगे चलती गई। इसका जो मेन मकसद यही था कि किसी तरह से हम अपनी कौम को इकट्ठा करें, और जो इनकी मुश्किलात हैं या जो मसाइल हैं, गवर्नमेंट तक आइडेंटिफिकेशन इस कौम को मिले,
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسی کی کوششوں کی وجہ سے آج ہماری قوم کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ملی ہوئی ہے, وہ ایک نام بھی ملا ہوا ہے اور ریکوگنائز یہ قوم ہو چکی ہے. تو یہ سارا ان ہمارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. پھر انہوں نے اس کا ایک آئین, ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنایا. تو ہمارے جو انٹلیکچوئل تھے, لیجسلیچر تھے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ منسلک تھے, لیکن جب فورم کے پلیٹ فارم پر آتے تھے تو ایز پہاڑی ہوتے تھے, یا ملک کے ہوم منسٹر سے ملنا ہو یا کسی بھی چیف منسٹر سے, تو وہ ڈفرینٹ پارٹیز کے جو لیجسلیچرز ہوتے تھے یا انٹلیکچوئل ہمارے قلم کار ہوتے تھے, ایک پلیٹ فارم ان کو مل گیا تاکہ وہ اپنی ڈیمانڈس کو پروجیکٹ کر سکیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلیوں میں جب ہم شیڈول ٹرائب کی ایک لڑائی لڑ رہے تھے, جب اسمبلی میں شور اٹھتا تھا, وہاں کانگریس, پی ڈی پی, بی جے پی اور ایون جس بھی پارٹی سے وہ منسلک تھے, ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب دو. وہاں وہ پارٹی لیول سے اوپر اٹھ کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس چیز کا نام پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم ہے. اور میں جب اننت ناگ میں رہتا ہوں, جب یہ اننت ناگ میں اس کی آواز پہنچی تب مجھے نہیں پتا ہے, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کیونکہ میں اس کے بعد یہاں آیا. تب جب یہاں پہنچے تو یہاں ہمارے برہمن, میرے ہمسائے, میں نے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. مجھے ذہن میں ان کی تصویر بھی پوری نہیں ہے. سید مبارک شاہ, وہ ان کے ساتھ تب ملے. تو اس کے بعد ہمارے سنج کے شریف اللہ خان صاحب, یہاں سے سید محمد یاسین شاہ صاحب, یا ناگبل کے ہمارے پہلگام کے سید پہلوان شاہ صاحب. یہ 4 5 6 فگر وہ ہیں جن کا آج بھی ہم سنتے تھے کہ وہ جب کرنا سے تحریک اننت ناگ میں پہنچی, اور اننت ناگ میں ان آدمیوں نے اس غربت میں ان کا وہ کھانا پینا یا کلچرل شو میں حصہ لینا یا گانا بجانا, اس طریقے سے انہوں نے اپنے اس قوم کا جو ہے کلچر زندہ کیا. اور انہوں نے اس وقت ان کی زبردست مدد کی ہے, اور اسی مشن کو لے کر آج یہ تیسری پیڑھی میں تبدیل ہوئی ہے, اور پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم آج بھی اس کا بھی آج بھی چل رہا ہے. تو خان صاحب, میں طالب علمی کے زمانے میں نے ایک یہاں سے اپنی تحصیل لائبریری میں نے اکثر ٹائم وہاں گزارا ہے. وہاں پہ ایک میگزین میں پڑھا تھا میں نے, آواز گجر تھا نام. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ گجر جو ہے یہ جارجیا سے ہوتے ہوئے پھر گجرات اور راجستھان اور ہریانہ اور یہاں اس علاقے میں گریجولی آباد ہو گئے. ہریانہ تو تب نہیں تھا. تب یہ اب مسئلہ یہ, جیسے کہ واٹر لارنس بھی کہتے ہیں کہ یہ طبقہ جو ہے نہایت دیانتدار ہے, شریف طبقہ ہے, آپس میں نکاح شادیاں کرتے ہیں, ان کی اپنی تہذیب ہے, بہت ہی ایماندار لوگ ہیں. لیکن کل جب میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا ادھر, جو یا ریور ویو ریسٹورنٹ میں تھا, ریور ویو کانفرنس ہال میں تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک بات سنی, یہ وہاں وہ پہاڑی اور گجر کو 2 حصوں میں تول رہے تھے. لیٹ یو پلیز ڈیفائن اٹ کہ یہ کیا چیز ہے, پہاڑی کیا ہے اور گجر کیا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو یہ جدوجہد تھی وہ اپنی قوم کو ایک آئیڈینٹی دلانے کے لیے, ایک ریکوگنیشن دلانے کے لیے, جو ڈفرینٹ فارمز ہیں وہاں پر دکھانے کے لیے تھا کہ ایک قوم ہے. اسی طرح سے جو گجر آپ نے ذکر کیا, وہ گجر ہوں یا بکروال ہوں, یہ جو ادر دین کشمیری, یہ نومیڈس ہیں, ادر دین کشمیری, پہاڑی, گجر اور بکروال. آپ دیکھیے ہمارے جو بھی گاؤں ہیں ادر دین کشمیری ہمارے کانسٹیچوئنسی میں ہیں, تو جہاں یہ پہاڑ پر کوئی گاؤں آباد ہے وہاں پہ 3 قومیں ہوں گی, یا آپ کو گجر ملے گا, یا بکروال ملے گا, یا پہاڑی ملے گا. یہ 3 قومیں ہیں. تو 90s سے پہلے ایک جدوجہد چلی. انہوں نے ڈیمانڈ کی گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک ساتھ مل کے, گجر ہوں, بکروال ہوں یا پہاڑی ہوں, کہ ہمیں جو یہ آئسولیشن ہے یا ہمارا جو حالت ہے, جو اقتصادی حالت ہے وہ بہت پیچھے ہے, ہمارے پاس سکول نہیں ہے, روڈ نہیں ہے. اس سارے کو دیکھ کر انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ہاں ان 3 کمیونٹیز کو آپ شیڈول ٹرائب میں ایڈ کیجیے. ہاں, اس وقت کی گورنمنٹ نے ریکمنڈ کیا کچھ ذاتوں کو, ایک سروے کیا یہاں پہ کہ یہاں پہ کون کس کے لائق ہے. انہوں نے ایک ریکمنڈیشن لکھی سینٹرل گورنمنٹ کو کہ کچھ کمیونٹیز ہیں یہاں پہ جو بہت غریب ہیں, ان کو شیڈول ٹرائب کے زمرے میں آپ ایڈ کریے. جو وہ تھی اس میں جو سیریل نمبر 1 تھا وہاں پہاڑی تھا, وہ آن ریکارڈ ہے. سیریل نمبر 2 گجر تھا, پھر بکروال تھا, پھر بالتی تھا, پھر وہ گدی تھا, پھر سپی تھا. 6 کاسٹ کو انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ ان کو شیڈول ٹرائب میں ایڈ کریے. اس میں ہمارا نام بھی تھا, ہماری قوم کا نام بھی تھا. آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ تب سے الگ الگ قومیں ہیں. یہ انہوں نے ٹرائب کے حساب سے کیا یا کاسٹ کے حساب سے؟ وہی آ رہا ہوں, ٹرائب ایک قبیلہ ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ اس میں.
اس کے بعد ابھی ریکمنڈیشن ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، جو پہاڑیز کا سیریل نمبر 1 کا ریکمنڈیشن کی ہوئی تھی اسٹیٹ گورنمنٹ نے، وہ ڈراپ ہو گیا وہاں پہ. اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیا ہوا، ڈراپ ہو گیا. اور 92 میں پھر انہوں نے گجر بکروال باقی ان سب کو ایڈ کر دیا شیڈول ٹرائب لسٹ میں. اور ہماری جو قوم وہاں پہ اگنور ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہاں زیادتی ہو گئی. تو ہماری جو اسٹرگل تھی تب سے زیادہ ہو گئی. ہمارا پھر گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ رہا تب سے، جب فاروق صاحب چیف منسٹر ہوں، مفتی صاحب چیف منسٹر ہوں، محبوبہ مفتی چیف منسٹر ہوں، عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر ہوں، ایون 2 گورنر جو یہاں پر رہے، ان سبوں نے جو بھی یہاں پہ گورنمنٹ بنی چیف منسٹر بنا، انہوں نے ریکمنڈ کیا سینٹرل گورنمنٹ کو کہ پہاڑیوں کو یہ ایڈ کر دو. ہاں، انہوں نے ریکمنڈیشن کی باضابطہ آج تک، اور الیکشن مینیفیسٹو میں بھی رکھتے رہے کہ ان کو یہ حق ہے، ہم کو دلائیں گے. تو یہ جو اسٹرگل ہماری چلی ایس ٹی اسٹیٹس کے لیے، وہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا گجر بکروال اور پہاڑی الگ الگ، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا مسائل ایک ہی ہیں. مسائل ایک ہی. آپ نے ہمارا کنونشن دیکھا ہوگا، آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا ہوگا یہ گجر بکروال ہیں یا بکروال ہیں. وہ دیکھنے سے، ان کے کلچر سے، لباس سے آپ ان کو ڈفرینشیٹ نہیں، صرف اگر ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یہ ایس ٹی اسٹیٹس نے ان کو ڈفرینس کر دیا تھا. تو آج جب ہمیں ایس ٹی اسٹیٹس ملا ہوا ہے اس وقت، تو ان کا الگ ہے. یہ دیکھیے ان کا 10% جو ہے گجر بکروال وہ انٹیکٹ ہے، الگ ہے. اور پہاڑیز، اس میں انہوں نے گدا برہمنز، کولیز، ان کو 4 قوموں کو اکٹھا کر کے 10% الگ دے دیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے قومیں یہ الگ الگ ہیں، لیکن ان کا کلچر باقی اٹھنا بیٹھنا وہ سیم ہے. ایسا ہے کہ 1934 یا 5 میں سعودی عربیہ میں تیل دریافت ہو گیا. تو 1960 تک وہاں کی کوئی 90% پاپولیشن جو تھی وہ یہی جپسی لائف گزارتے تھے، کھانا بدوش جس کو اردو میں کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. تو پھر جب پیسہ آ گیا گورنمنٹ کے پاس، انہوں نے اس پہ جپسی لائف پہ پابندی لگا دی. آپ ایک جگہ ٹھہرو تو آپ کو پانی، بجلی، ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ کیئر وغیرہ سب ہم اسکول وغیرہ وہاں پہنچا دیں گے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا اس کے حساب سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بھی کافی آگے پہنچا ہے؟ ابھی جہاں جو آدمی سری نگر میں جو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے، وہ دمال ہانجی پورہ میں بھی ہے، وہ آپ کے شانگس سے اوپر برہ میں بھی ہے، وہ پہلگام سے اوپر ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آڑو وغیرہ میں بھی ہے. تو سٹل آپ ویسے بھی این انڈین سٹیزن، ڈو یو تھنک کہ ریزرویشن ضروری ہے؟ جی، ٹھیک سوال آپ نے کیا، صحیح سوال آپ نے کیا. آپ کو میں یہیں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں ایک دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. ٹھیک، آ جائیں گے انشاءاللہ ایک دن. ٹھیک، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی، جو ہمیں ایس ٹی ملنے سے پہلے ہم نے وہ کوشش کری ہے. آپ اس وقت بھی آئے، آپ کو میں اشمقام جو ہے نا پہلگام، جہاں ہماری کمیونٹی رہ رہی ہے، گجر ہو، بکروال ہو یا پہاڑی ہو، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. اگر آپ مجھے وہاں دکھا کے دیں کہ وہاں سڑک ہے، اس وقت یہ دعوے ہو رہے ہیں 2025 میں، یا ان کے پاس پانی ہے، یا ان کے پاس بجلی ہے. پچھلے سالوں میں جو 1-2 سال وہ ایک اسکیم چلائی سینٹرل گورنمنٹ نے، اس میں نہیں، ہر گھر جل ابھی نہیں پہنچے. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، آپ میرے سے بجلی کا انہوں نے کیا ہوا ہے. دیکھیے اس وقت میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں ایک ولیج، اشمقام سے اوپر ایک ہرد کچروا ہمارا ایک گاؤں ہے، جہاں 3 قومیں رہ رہی ہیں، پہاڑی، گجر، اور وہاں پہ کچھ تھوڑے بہت بکروال بھی ہیں. زیادہ آبادی وہاں پہاڑیوں کی ہے، سعید پہاڑی ہیں. آپ جا کے وہاں دیکھیے، آپ کو 3 کلومیٹر پیدل جانا پڑے گا اس پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے، آج گھر پہنچنے کے لیے. میں تو ایک دفعہ جاؤں گا، مطلب جو وہاں رہ رہے ہیں. اور جو پانی وہ لاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر دور ایک چشمہ ہے، ان کی عورتیں آج بھی پانی وہاں سے اپنے سروں پہ اٹھا کے وہاں تک لے جاتی ہیں. تو آپ اس بچے کو، سکول کی تو آپ بات ہی نہیں ہے. اور جو وہاں سکول ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں جہاں رہتا ہوں، سنچ ایک گاؤں ہے، وہاں پر 350 سے اوپر رول ہے. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، دیکھتے ایجوکیشن والے بھی دیکھتے ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس پہ ایک بلائیں اپنے افسروں کو. 300 سے اوپر رول ہے، 6 ٹیچر ہیں اور 3 کمرے ہیں. آپ مجھے بتائیں، میں آن ریکارڈ کہتا ہوں. اچھا، اس بچے کا
اس بچے کا آپ ٹاؤن کے بچے سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہو اس دور میں؟ صحیح. اب اگر گورنمنٹ چاہتی ہے، دیکھیے شیڈول ٹرائب صرف یہ نہیں ہوتا ہے ریزرویشن آپ نوکری لگیں گے، نوکری وہ تب لگیں گے نا جب پڑھیں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعلیمی معیار وہاں پہ بالکل ابھی زیرو کے برابر ہے. ابھی وہاں سکول ہی نہیں ہے. ہمارے وہ بچے پڑھیں گے کیا اور کل کمپٹیشن کریں گے کیا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے شیڈول ٹرائب کا کہ کسی طرح سے اگر یہ پیچھے رہ گئی ہے کوئی کمیونٹی، اس کو ہم کسی لیول پہ لا کے دیں. اور جو دیکھیے ہمارے جو بھائی ہیں گجر بکروال ہیں، ان کو 92 میں ایس ٹی ملی ہے، لیکن اگر اس ایس ٹی کے فائدے ہوتے تو آج وہاں روڈ ہوتا، آج وہاں پانی ہوتا ہے، ٹرائبل پلان میں پیسہ الگ آتا ہے. اب میں جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جاتا کہاں ہے وہ ٹرائبل کا پیسہ جو سینٹرل گورنمنٹ ان کے لیے مخصوص ان قوموں کے لیے رکھتی ہے، نہ سڑک بنی، نہ ان کے لیے پانی ہے، نہ ان کے لیے بجلی ہے. تو غرض یہ ہے کہ کسی طرح سے اقتصادی طور ان کو ایسا امپاور کریے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، وہ تو الگ سوال ہے وہ کب پڑھیں گے، کب اس لائق بنیں گے، پھر کمپٹیشن کریں گے، پھر نوکریاں دیں گے. بہرحال خان صاحب ہم تھوڑا آگے آ جاتے ہیں. ابھی یہ تو ہو گیا، اس میں ہم نے ریزرویشن کی بات ہوگی، لیکن ابھی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے حکومت نہیں تھی. اس میں تو ایک فائدہ یہ رہتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے لیے جیسے سینٹرل گورنمنٹ کے یہ 50 سے جب سے فرسٹ پارلیمنٹ بنی ہے، پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے تھے، ان کے ٹائم سے ایک 5 ایئر پلان رہتا ہے. وہ ہر 5 ایئر کے بعد، جیسے کہ آج ہم نے آپ کے شانگس تک سڑک پہنچانی ہے، اگلے 5 سال ہم اس کو شانگس سے اوپر برا تک لے جائیں گے، اگلے 5 سال اس کو چھترگل تک، اگلے 5 سال، یہ تو پروگرام چلتا ہی رہتا ہے. لیکن جب اتنا بڑا ملک ہو، 1.5 ارب کی پاپولیشن ہو، اس میں مقامی نمائندے کی نہایت اہم ضرورت ہوتی ہے. اب ماشاءاللہ الیکشنز بھی ہو گئی، حکومت بن گئی، عمر صاحب کی حکومت بن گئی، میجورٹی میں بن گئی. تو آپ ان سے، موجودہ حکومت سے، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور اس حوالے سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں، یہ 40 سال سے یہی حکومت، یہی پارٹیاں یا جن سے ہم وابستہ ہیں، ایک جا رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، اور ہم بھی انہی سے منسلک رہے آج تک. تو نہیں ہوئے ہمارے مسائل جو ہیں، وہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، آپ نے بتایا، جو ایس ٹی ملنے کا ہم جشن منا رہے ہیں نا، ہمیں ایس ٹی مل گئی. مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہماری قوم کو آئیڈینٹی مل گئی. سب سے پہلے کسی قوم کا وجود ہونا چاہیے. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہماری قوم کا وجود بن گیا، ہمیں ایک آئیڈینٹی مل گئی ہے. آپ بھی ہمیں سمجھ رہے ہو کہ پہاڑی یہاں پہ کوئی قوم ہے، یہ آئیڈینٹی، کسی شناخت اس قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو مسائل ہیں اگر وہ حل ہوئے ہوتے تو آپ ایسے تو نہیں دیکھتے نا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ پانی، یہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات اس کے بغیر ہیں. تو سمجھانے میں ہمیں 40 سال لگ گئے، یا تو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، یا جان بوجھ کر وہ ایسے لٹکتا ہے. تو ہم ایٹ لاسٹ، ہمارا ایک ڈیلیگیشن جب یہ یو ٹی بنا 2019 میں، ہمارا ایک ڈیلیگیشن جس میں ہمارے سارے لیجسلیچر ہیں بیانڈ پارٹی لائن، وہ سارے جمع ہوئے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک بار ہم سینٹرل گورنمنٹ سے وہ سارے لیجسلیچر، ایک بہت بڑا وفد ہمارا گیا. تو وہاں جب آنریبل ہوم منسٹر سے ملے، ہوم منسٹر سے ملے، تو وہاں پہ جو ہمارا کیس لیڈ کیا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز دے، مرزا خان صاحب ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے وہاں پہ اپنا جو سارا یہ 40 سالہ یہ پریشانی ہے، یہ اسٹرگل ہے، ان کے سامنے رکھا کہ ہمارا ایسا ہوا، اتنے بار ہمارے کیس ریکمنڈ ہوئے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. جب آنریبل ہوم منسٹر نے سنا، انہوں نے ان کو ایک ورڈ، انہوں نے ان کے بتانے کے مطابق، میں تو خود نہیں تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ جینون ہو، ایلیجیبل ہو شیڈول ٹرائب کے لیے، تو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. تو جب یہ واپس آئے، انہوں نے اس کے فوراً بعد ایک کمیشن بنا دیا یہاں جنرل، یہ ریٹائرڈ جسٹس جی ڈی شرما صاحب کی کمیشن بنائے. ان کو یہ ٹاسک رکھا کہ آپ دیکھو کوئی کمیونٹی وہ 100 سے زیادہ وفود سے ملے، اپنے طریقے سے انہوں نے بات چیت کی لوگوں سے، ہمارے وفد بھی ان سے ملے، ہم نے بھی اپنا وہ رونا ان کے سامنے رکھا کہ ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہے. ایٹ لاسٹ انہوں نے ریکمنڈ کیا سینٹرل گورنمنٹ کو، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا، اس کے بعد 4 پروفیسرز کی سوشو اکنامک اسٹڈی کے لیے انہوں نے ٹیم بنائی. تو جب یہ سارا معاملہ یہاں سے گیا،
اس کے بعد اس کو ایک طریقے سے ہوتا ہے، قانونی لوازمات پورا کرنے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہی ایسا، اس میں ٹائم بھی ویسے بھی لگتا ہے. جب وہ کمیشن کی رپورٹ گئی اس کے بعد رجسٹرار جنرل آف انڈیا کو اپروو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹرائبل منسٹری نے اپروو کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی طریقے سے اس میں دیکھا. اس کے بعد ایک کمیشن ہوتا ہے جو پورے انڈیا کو دیکھتا ہے، جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں، نیشنل کمیشن فار شیڈول ٹرائب، اس کے پاس فائل گئی، انہوں نے اپنے طریقے سے پھر اس کو ویریفائی کیا، وہ دیکھا اس میں پاپولیشن کتنی ہے. اس کے بعد کیبنٹ میں گیا، کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ کے بعد دونوں ہاؤس میں پاس ہو کر پریزیڈنٹ آف انڈیا جب اس میں لگاتا ہے، تو یہ سارا پروسیس جو ہوا، آنریبل ہوم منسٹر نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. اب ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جو شیڈول ٹرائب کا زمینی لیول، اب ہماری کوشش ہے کہ اس کی جو مراد ہوتی ہیں شیڈول ٹرائب کی، ہماری یہ کوشش ہے، ہمارے جو کنونشن کا مقصد ہی یہی ہے، یہ جو مراد ہیں یہ کسی طرح سے زمینی لیول پہ ہوں. تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے ڈی سی صاحب ہیں وہ بھی کوآپریٹو ہیں، ہماری مدد کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو یہ حالت ہے اس میں سدھار آئے گا. اگلے سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس قوم کی جو حالت ہے اس میں سدھار آ جائے گا. ٹھیک خان صاحب، یہ تو ہو گیا آلموسٹ، یہ ہم نے کر دیا. ناظرین گرامی، آپ یہ چینل دا ساؤتھ اپڈیٹ نیوز سے دیکھ رہے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے ساڑے بچے تے بچیاں نو کہ وہ ساڑے چینل نو سبسکرائب اور فالو کریں فیس بک اور یوٹیوب پہ. تو خان صاحب، آپ اپنی ذاتی زندگی سے اگر آپ بزنس مین نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ نہیں، وہ ایک لمبی کہانی ہے. دیکھیے 2006 میں ایک کنونشن ہوا، میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اوڑی کی سرزمین پہ جب وہ زلزلہ آیا تھا. وہاں پہ تب ہماری پہاڑی کلچرل ویلفیئر فورم کے چیئرمین جناب مرحوم مسعودی صاحب تھے، نذیر احمد مسعودی صاحب. نذیر احمد مسعودی صاحب. تو میرے ایک ذہن میں کالج میں پڑھتا تھا، ذہن میں آیا کہ پہاڑیوں کا ایک جلسہ اوڑی میں ہو رہا ہے، میں ادھر چلا جاتا ہوں. تو میں نے جب دیکھا، کیونکہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا، میں نوکری نہیں لگا، وہ ایک لمبی ہے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، شیڈول ٹرائب سے، اسی لیے میں آج بیٹھا ہوں. میں ایک لمبی کہانی ہے. جب میں نے سنا تو ہم اوڑی گئے، 30,000 لوگوں کا مجموعہ تھا. تو وہاں پر نذیر احمد مسعودی تب بزرگ ہو گئے، تو انہوں نے شرافت علی خان صاحب تھے ہمارے، انہوں نے ان کو بلایا اور بولا فورم کیا آج کے بیچ چیئرمین، اور وہ ٹائم اور یہ ٹائم ہم اس فورم سے جڑے ہوئے ہیں. اور وہ کچھ ایسے معاملے تھے، ہمیں ایک دل ٹوٹ گیا کہیں یہ ایک نہیں مادہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اسی لیے، کچھ لوگوں کے اندر یہ خدمت خلق یا سروس کا مادہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رکھا تھا، تو یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی بہت اچھا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے موجودہ حال سے، کیونکہ ماضی تو چلا گیا، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، نہیں اس کو تو ہم ماڈیفائی نہیں کر سکتے. فیوچر ابھی آیا نہیں، تو وہ خدائی واحد کے ہاتھ میں رہا. حال جو ہے اس میں اگر ہم مطمئن ہیں تو میرے خیال سے یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم خیر، آج کا دن بہتر ہے. تو آپ اس میں یہ ہے. تو باقی اگر آپ اپنی اور سے نئی پیڑھی کو، یوا پیڑھی کو، یہ جو اپنے کمیونٹی کے جوانوں کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں تو؟ جی، پیغام تو یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے آج تک محنت، قربانی، سب کچھ اس غربت کے دنوں میں آپ کی قوم کے لیے جو کیا تھا، جو خواب دیکھے تھے، وہ آج شیڈول ٹرائب آپ کو مل چکا ہے. میری اپنی قوم کے نوجوان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری جو پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم ہے، یا کوئی بھی ہمارے جو کمیونٹی کی تنظیم ہو جو ان کے فلاح بہبود کے لیے، ان سے جڑ کے جو یہ اسکیموں کے لیے جو اب گورنمنٹ آف انڈیا اس کے لیے اپلفٹمنٹ کے لیے پیسہ دے رہی ہے ڈفرینٹ اسکیمز میں، مہربانی کر کے آپ ان کا فائدہ اٹھائیے. اور سب سے پہلے آپ جائیے دفتروں میں، آپ کے اسکول ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے الگ فنڈز ہیں، آپ کا ہسپتال انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، یہ جو گورنمنٹ نے سہولت رکھی ہے اس کو واگزار کرنے کے الگ فنڈز ہیں. آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی، رشوت دینے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا حق ہے، صرف آپ جائیے اور ان اسکیموں کا فائدہ اٹھائیے. اپنے بچوں کو آپ مہربانی، کیونکہ یہ شیڈول ٹرائب تو تا قیامت رہنے والا نہیں ہے نا، کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. تاکہ کسی کوئی قوم، میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں، 5 سالوں میں ہم اتنا سدھار اپنے آ جائے تاکہ اگر کل کوئی کنفسکیٹ بھی ختم بھی ہو جاتا ہے تو ضرورت ہی نہ پڑے، ضرورت ہی نہ پڑے. جیسے میں پہلے اس کے لیے ایک اور بات میں بھول گیا. دیکھیے
हमारी जो कम्युनिटी के मसाइल में आपने बोला था, एक चीज में भूल गए, यहाँ अमरनाथ यात्रा होती है हर साल। आपने देखा होगा वो कंधों पे वो डांडियां लेकर के उनको ले आपको 3 कौम के लोग मिलेंगे, या पहाड़ी होगा, या गुजर होगा, या बकरवाल होगा, वो काम वही करते हैं, खिदमत करते हैं। मेरी अब गुजारिश रहेगी कि अभी मैं सुन रहा था या पिछले सालों, अब उसके लिए परमिशन के लिए भी हमारी कम्युनिटी एक दो जाते हैं बेचारे, अपने कंधों पे उठा के वो ले जाते हैं। दूसरा इनको परमिशन के लिए अब मैं आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका कोई सिंगल विंडो हॉल निकाले, जाए तो आ जाए। गुजारिश करते हैं उनकी जो पहले से रजिस्टर करें, एक दफा रजिस्टर करें। इन बेचारों को जो मजदूर है, इनका यही होता है, साल के लिए वही 2-3 महीने काम इसके लिए इन्हें मुसीबत यहाँ अगर 1500 परमिशन देते हैं, 200-300 हमारी इस कम्युनिटी के लिए भी दे दो, मखसूस रख दो, क्योंकि ये है ताकि वो जाके वहाँ पे मजदूरी करें। तो ये तो और कुछ नहीं मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, तो इसके लिए इन्हें दर बदर और ना ठोकरें ना खाने पड़े, ये हमें के लिए हमारी। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे यहाँ तशरीफ आवरी की। तो इंशाल्लाह उल मुस्तान आगे फिर कभी मौका निकाल करके, अभी मेरा वो जो लड़का है टेक्नीशियन, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो आपने कहा कि आप एक दफ़ा उधर आ जाइए, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा वहाँ। जी हम तैयार हैं, जब तो मैं आ जाता हूँ, मैं उसके लिए मैं आपको फ़ोन करूँगा। फिलहाल अभी टाइम हो गया है अपने सामईन से, हाजरीन से इजाज़त लेने का। तो सलामत रहिए, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।